वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो यही है कि हुकूमत का आगाज़ हो गया है। हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो हुकूमत को मानते नहीं हैं, उनका कहना यह है कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और 45 वाली नहीं है, तो वो दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन आप दिलचस्पी रखें या ना रखें, बहरहाल इन्होंने आप पर हुकूमत करनी है, आपने भुगतना है। और पिछली जब 16 माह की हुकूमत थी, वो जब आई थी तो महंगाई को कहां आसमान तक पहुंचा दिया, और अब इन्होंने क्या करना है, आप उन्हें कबूल करें या ना करें, बहरहाल आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ जनाब, एक पहली डेडलाइन भी आ गई है। ये डेडलाइन किसने दी है हुकूमत के खात्मे के हवाले से? आपको पता है ये डेडलाइंस आती रहेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये किसने दी है, इस हवाले से बात करनी है। और दूसरा, जो इमरान खान साहब के केसेस थे उस पर भी ब्रीफली थोड़ी सी बात होगी। और उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, आज पहली मर्तबा उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट देखा गया, थोड़ा सा परेशान देखा गया। उसकी क्या वजह है, थोड़ा सा वो बात करेंगे। और इमरान खान साहब से मुलाकातों की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब हुकूमत बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत बन गई है। 18 रुकनी जनाब ये काबीना है, और काबीना की तश्कील के पहले दिन ही अंदाजा हो जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया था कि यह हुकूमत नहीं लेनी और उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना, तो उसके पीछे कुछ खास वजह है और उनका फैसला दुरुस्त है। जी, इस वक्त बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन दर हकीकत ये उनकी हुकूमत है। उनसे आप खुद समझ आए। MQM को भी हिस्सा दिया गया है। अलीम खान साहब IPP, उनको जनाब इंचार्ज बना दिया गया है। आए बेचें जो कुछ बेचना है, वजीर नजकारी बन गए। और आप देखें कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 3 बड़े महकमे होते हैं। वजारत खजाना शहबाज शरीफ के पास नहीं है, लिहाजा लूली लंगड़ी हुकूमत। वजारत खारजा, अगरचे वहां पर इसहाक डार साहब को बिठाया गया है, लेकिन साथ 2 जनाब किसी प्रॉक्सिस भी लगा दिए गए, 2 चेक्स भी लगा दिए गए। क्या जनाब, जलील अब्बास जिलानी साथ होंगे और साथ ही तारिक फातमी भी होंगे। जो ख्वाब साहब ज़ाहिर है वो शहबाज के नुमाइंदे नहीं है, वो किसी और के हुकूमत और के हैं। इसी तरीके से वजीर दाखिला, तो उनको यानी जो फोर्स है, असल ताकत तो यही होती है ना, कोई हुक्मरान बनता है तो सारी जनाब पुलिस वगैरह सरकारी इदारे ये सारे उनके कंट्रोल में हो, वो उनके कम से कम नहीं होंगे। वो जो वो चाहेंगे वही होगा। इस वजह से जनाब उन्होंने बाकायदा साबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वैसे यहां पर कहते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अगरचे ये फेम इस हवाले से मशहूर वजीर ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा भी हैं और वजीर दिफाई पैदावार भी हैं, लेकिन ये शर्म और हया वाली बात यहां कैबिनेट पर नहीं सज रही। देखिए, कुछ थोड़ा बहुत होता है ख्याल के यार लोग क्या कहेंगे, हम एक वक्त में निगरान रहे हैं और फिर फौरी तौर पर उस हुकूमत का हिस्सा भी बन रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब देखें, यानी आखिर वक्त तक निगरान वफाकी वजीर दाखिला रहे, आखिर वक्त में जनाब उन्होंने यूं पैंतरा बदला, MPA बने और आजकल वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। इसी तरीके से वजीर आला पंजाब थे, वो आप एक सहाफी हैं, सहाफी के तौर पर आप आए, आपको आर्जी जिम्मेदारियां दी गई। मुझे याद है इरशाद हक्कानी साहब को दी गई थी। क्या भले लोग थे यार, वो जंग से उनका तरोजनामा, जंग से ताल्लुक था, लेकिन उनकी एक प्रेस्टीज थी, एक उनका लेवल था, उनका एक एहतराम था, उनका अपना एक जमीर था। आजकल तो लगता है कुछ है ही नहीं। आप वजीर आला बने और जुल्म ढाया, 400 दिन तक आपने हुकूमत की, यानी निगरान के तौर पर 400 दिन की हुकूमत की, यानी 1 साल से भी ज्यादा आपने हुकूमत कर ली, और फिर आप दोबारा नून लीग का हिस्सा बन गए। और यह भी पता नहीं है कि नून लीग का हिस्सा है पीपल्स पार्टी, नून लीग वाले उसे ओन कर रहे हैं, उन्हें सेनेटर भी बनवाना है जनाब। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी उसको ओन करती है। जो इस वक्त सदर मुमलिकत है आसिफ जरदारी साहब, वो कहते हैं ये तो मेरा बेटा है। आपका बेटा है तो निगरान में कैसे था? अब निगरान वजीर आला पंजाब था, तो अब मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला कैसे बन गए? मतलब हद हो गई है ज्यादती की, जुल्म की। लेकिन बहरहाल जनाब आपने इसे बर्दाश्त करना है, इसके बगैर आपका चारा नहीं है। और जनाब मुख्तलिफ खबरों की तरफ जाते हैं जनाब। सबसे पहले मैं डेडलाइन ना बता दूं आपको। ये डेडलाइन का किस्सा यूं है जनाब कि आज पेशी थी फवाद चौधरी साहब की। उन्होंने जनाब आकर कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो फॉर्म 47 वाले बनकर हम इलेक्शन भी लड़ लेते और हुकूमत में भी आ जाते, पार्लियामेंट में पहुंच जाते,
لیکن دوسری طرف ہم نے فارم 47 کا انتخاب نہیں کیا، 45 کا انتخاب کیا، تو پھر ٹھیک ہے جی، بھگت رہے ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کتنے مقدمات، انہوں نے کہا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اصل میں جب انہوں نے چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑیں گے۔ اب فرض کریں ہماری سے ضمانتیں ہو بھی جاتی ہے تو 9 مئی کے کیس میں جناب وہ دھر لیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے جناب حکومت کو جاتے جاتے ایڈوائز کیا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت تھوڑی سی آگے چلے تو انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مینیج کرنا پڑے گا، اگر وہ مینیج نہیں کرتے حکومت آگے نہیں چلنی، حکومت نے آگے رک جانا ہے۔ اور ساتھ کہا کہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو پھر آگے بڑے مسائل ہی مسائل ہیں۔ ویسے یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صحیح طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ آج ساتھ ہی انہوں نے اجلاس بھی کیا ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ کھل کر انہوں نے کہا بھی نہیں، لیکن پتہ پھینک دیا۔ پتہ کیا ہے کہ جناب سندھ سے دھاندلی کے خلاف احتجاج شروع کیا جائے گا اور اس کی قیادت مولانا خود کریں گے۔ وہ کل پرسوں ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے ساتھ مل کر احتجاج نہیں کریں گے، ہم اپنی تحریک علیحدہ چلائیں گے۔ مطلب ابھی انہیں گنجائش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں اچھی طرح کوئی زیادہ بارگین کرے اور انہیں کچھ ان کو مول لگا دے، ان کی اچھی قیمت لگا دے، تو وہ ابھی تک بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک بھی احتجاج کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر اچھی قیمت نہیں لگتی تو پھر سارے پتے وہ استعمال کریں گے۔ ابھی فی الحال انہوں نے پہلا پتا، اور لانگ مارچ اگر وہ پلان کر کے آتے ہیں، پی ٹی آئی کو ساتھ، جی ڈی اے کو ساتھ ملا کر آتے ہیں، تو میرا خیال میں حکومت شہباز صاحب کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو جناب انہوں نے، فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگست تک آپ مولانا فضل الرحمان کو مینیج کر لیں، ورنہ پھر آپ نہیں ہیں اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جی آج راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ ہیں، انہوں نے جناب ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب سے، ہائی کورٹ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے باقاعدہ ٹائم بتایا، دن بتایا کہ آپ 10 مارچ پیر والے دن جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، اور آج جب وہ آئے تو جیل حکام نے ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ اسے کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ ساتھ ہی میں بتا دوں جناب ان کے مقدمات کے حوالے سے آج کافی ساری، ان کی 3 اپیلیں تھیں، 6 مقدمات جو دیگر تھے وہ تھے، عدت کیس میں اس میں شامل تھا جناب، لیکن کسی پر بھی پیش رفت نہیں۔ عدت کیس کی سماعت 20 مارچ تک۔ وجہ کیا ہے کہ جناب جو بشرا بی بی کے سابق شوہر خابر منیکا صاحب، وہ کہتے نہیں میں ابھی تک وکیل نہیں کر سکا۔ اس پر جناب بہت سارے عمران خان کے وکیلوں نے بڑا شور مچایا کہ ہمارا تو رات 1 بجے تک آپ کیس سنتے تھے، اب آپ کے وکیل نہیں ہیں۔ یہ وہی ہے سرکاری وکیل جو پروسیکیوٹر ہے، اب وہ کہتے نہیں ہمارے پاس وکیل نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور جج صاحب نے بھی آگے دیکھے، انہیں کہا جی چلے آپ کل پرسوں پھر رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس تو، میں تو اپنے شیڈول کے مطابق چلوں گا۔ اگلے ہفتے پر یعنی 20 مارچ تک اس کیس کی کو جناب چھوڑ دیا گیا، سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ 6 کیسز سے جناب ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ سائفر کیس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی، آ کر ان کے پروسیکیوٹرز نے بتایا، انہوں نے کہا جی اس کی تو اپیل ہی نہیں ہے، یہ تو بس چلنا تھا، مقدمہ سزا ہو گئی اور اب پاکستان کی دنیا کی کوئی عدالت اسے روک نہیں سکتی، نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ نہ کچھ۔ حالانکہ جس جناب مجسٹریٹ نے، مطلب اس کی حیثیت مجسٹریٹ ہے نا جی، وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ کیس جو سنا چکے ہیں تو اب وہ فائنل ہے، نہ ہائی کورٹ اس پر کوئی، نہ سپریم کورٹ کوئی یعنی قابل سماعت ہے ہی نہیں، قابل اپیل ہے ہی نہیں۔ اس پر تو جج صاحب بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب ایک غلط فرض کرو فیصلہ پھانسی کی سزا سنا دی ہے تو پھر اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں روک سکتا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پر آرگو کیا ہے اور 13 مارچ کو اس کی دوبارہ سماعت ہے۔ تو میں پھر عدت کیس 20 مارچ جناب، باقی 6 کیسز، سائفر کیس 13 مارچ اور القادر ٹرسٹ کی 14 مارچ تک جناب سماعت ہوئی ہے۔ میں اس پر جناب جب علیمہ خان صاحبہ عدالت سے باہر آئی تو میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، میں نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا کہ وہ نہ صرف اداس تھی بلکہ تھوڑا سا متفکر بھی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے، وہ تو میرے خیال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھری سنانے لگی تھی، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ ایک اور جناب مقدمہ ہو جائے گا، ایک اور توہین عدالت ہو جائے گی، پھر وہ ٹھہر گئی، مجھے میچورٹی نظر آئی۔ پھر انہوں نے کہا جی بس اب میں کیا کہہ، بڑی محنت کی ہے کہ کیس کو باہر پھینک دیا جائے، لیکن اب چلے گا آگے۔
تو ساتھ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان واقعی بیمار ہے. اور میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں, میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا, ایک ہوتا ہے اظہار کرنا کہ جی میں بیمار ہوں, لیکن کوئی شخص اگر اظہار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صحت کے مسائل نہیں ہیں. میں آپ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سیریس مسائل ہیں جناب صحت کے, لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا, وہ بتا نہیں رہے. تو گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا, لیکن میں نے اپنے بھائی کو خود آبزرو کیا اور مجھے محسوس ہوا. ایک تو انہیں جناب جو گولی لگی تھی اس کے مسائل ہیں, ان کی آنکھوں کی انفیکشن کا مسئلہ ہے, ان کی دانتوں کا مسئلہ. یہ 3 وہ مسئلے ہیں جو اس وقت ایڈریس کیے جانے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک کوئی ایڈریس نہیں کیا جا رہا. بلکہ بات نوبت یہاں تک ہے کہ 6 کیسز میں ان کی حاضری لگوانی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا عمران خان صاحب کو عدالت پیش کیا جاتا, عدالت پیش نہیں کر رہے, تو وہ کہہ رہے اچھا جی ویڈیو لنک پہ حاضری لگوا دیں. وہاں سپرینٹ صاحب ویڈیو لنک پر حاضری لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, فزیکل پیشی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو مار دھاڑ کر کے, آپ جناب ظلم زیادتی کر کے, ان کو ڈنڈے آگے لوگ کھڑے کر کے آپ ان کا راستہ روک سکتے ہیں, جیسے عمران ریاض کا راستہ روکا گیا تھا. لیکن جب ویڈیو پر تو آپ کو ان کو اپیرنس دینی پڑے گی اور 2 منٹ کا ہی بیان آپ رکھیں, لیکن اب آپ کو ریکارڈ کرانا پڑے گا اور دینا پڑے گا, اور پھر عدالت میں آگے چلانا بھی پڑے گا. تو وہ تو بلکہ زیادہ ہوگا. عمران خان صاحب کو ٹائم مل جائے ویڈیو پر تو انہیں 5 منٹ بھی مل جائے, وہ پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے, یقین کریں, نہ صرف حکومت کے بلکہ کیسوں کے بھی. تو یہ ایسا کیسے کیا, نہیں کر سکتے. تو جناب اسد بڑائچ صاحب جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ توہین عدالت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ تصویر کے لیے, پیشی کے لیے وہاں جناب ویڈیو لنک کے لیے تیار نہیں. اور بہانہ کیا ہے جناب کہ اڈیالہ جیسی جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہے. اب یہ آرگو جب پوری دنیا میں سنی جائے گی کہ ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہو رہا ہے اور جس جیل میں انہیں رکھا گیا ہے وہاں کے جیل حکام ان کی ویڈیو پر بھی عدالتی حاضری لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. تو پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہوگی, لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ حکمرانی کرنے آئے ہوئے 5 سال کے لیے, لیکن آپ کے متعلق رائے کیا ہوگی؟ آپ خود اس بات کا تصور کر لیں کہ کیا ہوگا. جناب 1-2 چیزیں اور بتاتا ہوں. جناب راجہ ناصر عباس کا میں نے بتایا کہ ان کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اسی طریقے سے جناب اسد طور کیس, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اسد طور کو کا آج ایک پرانے مقدمے کی سپریم کورٹ میں سماعت تھی, اور اس میں جب اسد طور کا آیا تو چیف جسٹس صاحب مطلب بھولے بنتے ہوئے کہتے ہیں اسد طور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جیل میں ہے. حالانکہ وہ جب بھی پیشی پر آتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے, تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, تھینک یو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کیسز کا ذمہ دار جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھتا ہے, لیکن قاضی صاحب ہیں کہ ان کو جناب خبر ہی نہیں ہے, ان کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال جناب اس پر قاضی صاحب نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے نام پر کسی کو مقدمہ درج کریں, ہمیں پتہ نہ ہو, ججز کو پتہ نہ ہو, رجسٹرار کو پتہ نہ ہو. انہوں نے جناب ایف آئی اے والوں سے جواب طلب کر لیا ہے. توقع کی جا سکتی کہ شاید 1 دنوں میں ان کی ضمانت منظور ہو جائے. اور جناب صدر صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب, آج بھی جناب عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ کی قبر میں ٹانگیں ہیں اور صدر صاحب اپنی صحت پر توجہ دیں, نہ جمہوریت کا بیڑا غرق کریں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس قسم کی حکومت ہے یہ, فاشسٹ حکومت ہے, نان ڈیموکریٹک حکومت ہے, تو آپ صحت پر توجہ دیں. بہت سارے لوگوں کو تو کہنا بھی ابھی سے شروع کر دیا ہے کہ اے صدر 5 سال کڈا نالا نہیں ہے گا. پہلے اگرچہ انہوں نے 5 سال نکال لیے تھے, لیکن یہ صدر ہوں اے صدر 5 سال کڈا نالا نہیں ہوگا. بہرحال میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور انہیں تندرستی دے. یہ جناب اب تک کی جناب خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں. ویڈیوز دکھاتے ہوئے بڑی ریسٹرکشنز ہیں جناب. یوٹیوب کہتی ہے کہ نہیں یہ جناب کاپی رائٹس ہیں, فلاں مسائل ہیں, فلاں مسائل ہیں, لہٰذا ہمیں اس کو تھوڑا سا محدود کرنا پڑے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, آپ کی رائے کا میں طلبگار رہوں گا, انتظار کروں گا. مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.